बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो एडिमा के बारे में है, जो कि बॉडी में एक तरह का एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से सूजन हो जाती है। यानी कि पानी की तरह वो जो है ना वो फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। एडिमा जो है बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन आम तौर पे ये जो है ना हाथों में, बाजुओं में और पैरों में और टखनों में और टांगों में ज़्यादा होता है। ये किसी मेडिकेशन का भी रिज़ल्ट हो सकता है, लेकिन यह कि ये और रीज़न मिसाल के तौर पे प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा अगर इंसान को कोई और बीमारी लगी हो तो उस वजह से भी एडिमा हो सकता है। मिसाल के तौर पे जिन लोगों का हार्ट फेल हो जाता है, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं, या फिर अगर कोई गुर्दे की बीमारी हो या जिगर की बीमारी हो, जिसको हम सिरोसिस ऑफ द लिवर बोलते हैं, तो उस वजह से भी एडिमा हो सकता है। दवाई लेने से जो है ना ज़्यादा ये जो फ्लूइड जो जमा हो जाता है एडिमा की शक्ल में, तो वो जो है फ्लूइड निकल सकता है बाहर। और अगर आपकी डाइट में सॉल्ट कम किया जाए तो भी जो ना ये जो एडिमा इसका उससे आराम आ सकता है। लेकिन अगर ये किसी बीमारी की वजह से हो, मतलब कोई और अंडरलाइंग इलनेस हो, जैसे मैंने पहले बताया है, तो ये जो है ना उस बीमारी को ठीक करने से जो है ना वो एडिमा भी ठीक हो सकता है। अब आ जाते हैं कि इसकी जो है ना सिम्टम्स, मतलब अलामात क्या होती हैं। इसमें यह होता है कि आमतौर पे जो है ना सूजन होती है, या इसको मतलब पफीनेस बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, टिश्यूज़ में जो बिल्कुल स्किन के नीचे होता है। ख़ास तौर पे जो है ना, जैसे मैंने पहले बोला, जो है ना टांगों में या फिर बाजू में हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो आपकी जो स्किन है उसकी स्ट्रेचिंग हो सकती है, और वो स्किन बिल्कुल ऐसे शाइन करती है। और फिर इसमें एक चीज़ हम वो जो साइन वो कहते हैं जी पिटिंग एडिमा, मतलब ये ना कि अगर आप अपनी वो जहाँ पे एडिमा हुआ है, सूजन हुई है, वहाँ पे उंगली रख के थोड़ा दबाएं, तो वो जो ना एक पेट की मतलब थोड़ा छोटा सा गड़ा सा बन जाता है। कुछ सेकंड अगर वो दबा के रखें, तो ये भी एक तरह की ये इसका साइन है एडिमा का। फिर यह कि कुछ लोगों अगर पेट में वो पानी जमा हो जाए तो पेट का जो है ना साइज़ बढ़ सकता है। तो अब जो है ना इस तरह की जो आपको अलामात हो जाएं, मतलब जैसे मैंने बताया शाइनी स्किन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, या फिर जो ना वो पिटिंग एडिमा, जो मतलब जो उंगली रख के उंगली दबाने से उससे वो डिम्पल सा पड़ जाए, तो उस सूरत में आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और अलामतें हैं, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आपका सांस फूल रहा है, या फिर आपको और ब्रीदिंग की कुछ और डिफ़िकल्टी हो रही है, या आपको साथ छाती में दर्द भी हो रहा है, तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि ये जो साइन मैंने बताए हैं, ये जो है एक पल्मोनरी एडिमा होता है, जो एक तरह की एमरजेंसी कंडीशन होती है, तो उसमें फौरी तौर पर उसको ठीक करना चाहिए। तो इस वजह से भी हो सकते हैं। अगर आप ज़्यादा देर तक कहीं बैठे रहें, मिसाल के तौर पे अगर आपने हवाई जहाज़ का सफ़र किया है, लॉन्ग फ्लाइट है, और आपकी जो है ना टांग में पेन हो गया है और स्वेलिंग हो गई है जो नहीं जा रही, तो आपको फौरी तौर पे डॉक्टर से रब्ता करना चाहिए। क्योंकि इस तरह की जो मतलब लगातार पेन और जो स्वेलिंग होती है, वो आमतौर पे ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक कंडीशन होती है, जिसकी एक तरह की एमरजेंसी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए, वो हो सकती है, ठीक है। तो इस सूरत में मतलब आपको डॉक्टर से फौरी तौर पे रब्ता करें। अब आ जाते हैं कि इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं। कॉजेज़ मतलब जो है क्या किन वजहों से होता है, उसमें ये होता है कि जब जो आपकी जो बॉडी में जो छोटी छोटी ब्लड वेसल होती हैं, एक तो होती है ना आर्टरीज होती हैं, फिर जो टिश्यू पे जब जो जाती हैं छोटी छोटी वो वेसल बन जाती हैं, उनको कैपिलरीज कहते हैं। उसमें जब फ्लूइड लीक होना शुरू हो जाता है, तो वो जो है ना आप जो उसके आसपास जो एरियाज हैं सराउंडिंग टिश्यूज़ में, वो जो है ना वो जमा हो जाता है, जिससे सूजन हो जाती है। जो अगर थोड़े बहुत जो हमारे सूजन के जो केसेस हैं, ये इस वजह से हो सकते हैं कि अगर मिसाल के तौर पे एक बंदा ज़्यादा देर एक पोजीशन में बैठा रहे, ठीक है, या एक ही पोजीशन में वो मतलब उसकी वो पोजीशन बनी रहे, ठीक है, तो उस वजह से हो सकता है। या अगर उसने साल्टी फूड ज़्यादा ले लिए, बहुत ज़्यादा खा लिए, तो उस वजह से भी एडिमा हो सकता है। फिर यह कि कुछ ख़वातीन को जब मेंसेस से पहले प्रीमेंस्ट्रुअल साइंस एंड सिम्टम्स जो आते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर प्रेगनेंसी में भी ये एडिमा जो है ना ये भी हो सकता है। और फिर ये जो एडिमा है किसी मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं ले रहे हैं, उनको हो सकता है
یا درد کے لیے جو ہم جو اکثر ڈرگ لیتے ہیں جس کو نان اسٹیرائڈ اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اسٹیرائڈ کی ڈرگ لینے سے ہو سکتا ہے. ایسٹروجن جو ہارمون ہوتا ہے جو فیمیل کا، وہ لینے سے ایڈیما ہو سکتا ہے. پھر کچھ ڈائبٹیز کی میڈیکیشن آتی ہیں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اور کچھ کیسز میں یہ نا کہ کچھ یہ جو ایڈیما ہوتا ہے وہ یہ ایک طرح کی نشاندہی کرتا ہے کہ کوئی سیریس جو ہے نا اور بیماری لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مطلب یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں کچھ سیریس ہوتی ہیں، ان کا فوری ٹریٹمنٹ کرانا چاہیے، تو اس وجہ سے ایڈیما ہوتا ہے. اس میں پہلے نمبر پہ آتی ہے جی کنجسٹیو ہارٹ فیلئر. ٹھیک ہے، مطلب جو ہے نا اگر آپ کا ہارٹ فیل ہو جائے تو آپ کا جو ہارٹ کے جو چیمبر ہیں، مطلب دو جو پمپ کرتے ہیں بلڈ، ایک یا دونوں انوالو ہوتے ہیں، تو وہ جو ہے نا اس کی ہارٹ کو پمپ کرنے کی ایبلٹی وہ کھو دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے مطلب جب وہ پمپ صحیح طرح بلڈ نہیں کریں گے تو جو بلڈ جو ہے نا وہ آپ کی ٹانگوں میں اور مطلب پاؤں اور اس میں ٹخنوں میں جو ہے نا وہ اکٹھا ہو جائے گا، تو اس وجہ سے یہ سوجن والا ایڈیما ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ جو ہارٹ فیلر ہے وہ جو آپ کی پیٹ میں بھی سویلنگ مطلب کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، ایبڈومینل سویلنگ جسے کہتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں کبھی کبھی یہ پھیپھڑوں میں بھی جو اگر جمع ہو جائے تو اس کو پلمنری ایڈیما ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نا آپ کو سانس میں دشواری پیش آ سکتی ہے. ہارٹ فیلر کے علاوہ پھر ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس کو ہم سیروسس کہتے ہیں، جس میں وہ جگر کی بیماری ہوتی ہے. اس میں عام طور پہ آپ جو ہے نا پیٹ میں پانی مطلب وہ جمع ہو جاتے ہے، جس وجہ سے پیٹ پھول جاتا ہے، جس کو ہم اسائٹس کہتے ہیں. اور پھر اس سیروسس کی وجہ سے ٹانگوں میں بھی ایڈیما ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اگر گردے کی بیماری ہو، اس میں یہ کہ جو آپ کا جو ایکسٹرا جو فلوئڈ ہے اور سوڈیم ہے وہ جو ہے مطلب وہ جمع ہو جائے گا، تو اس وجہ سے جو نا آپ کی جو ٹانگوں میں اور آپ کی جو آئز کے ارد گرد خاص طور پہ یہ گردے کی بیماری وجہ سے جو ایڈیما ہوتا ہے تو یہ وہ ہو سکتا ہے. یا اگر مثال کی کڈنی جو اس کی جو چھوٹی جو ہوتی ہیں بلڈ ویسل، اگر اس میں ڈیمیج ہو جائے تو اس کو ایک بیمار اس ڈیمیج کو ہم کہتے ہیں نیفروٹک سنڈروم. تو اس میں نیفروٹک سنڈروم میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا جو ہے نا باڈی میں ایک پروٹین ہوتا ہے جس کو البیومن کہتے ہیں، وہ کم ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے نا وہ آپ کے جو جسم میں پانی ایک طرح کا جمع ہو جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے پھر ایڈیما مطلب یہ سوجن کا رزلٹ ہو جاتا ہے، اس کا رزلٹ باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس میں یہ کہ اگر آپ کی جو ٹانگوں میں جو چھوٹی وینز ہیں ان کے وہ کمزور ہو جائیں یا ڈیمیج ہو جائے. ٹھیک ہے، جس کو ہم کرونک وینس انسفیشنسی بولتے ہیں، اپنی ٹرمینالوجی ہیں. تو ٹھیک ہے، تو یہ اس وجہ سے بھی ایڈیما ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو وینز جو وہ بیسیکلی وینز کے اندر والو ہوتی ہیں جو ٹانگوں میں ہوتی ہیں، وہ جو ہے نا بلڈ کو نیچے واپس مطلب اس میں نہیں جمع ہونے دیتی ٹانگوں میں. لیکن وہ اگر کمزور ہو جائیں تو اس وجہ سے جو نا وہ مطلب ان کی جو وینز کی جو پوشنگ پاور ہوتی ہے والز کی کمزوری کی وجہ سے، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کی جو نا ٹانگوں میں بلڈ جمع ہو سکتا ہے، اور جس کی وجہ سے وہ ایڈیما ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر جیسے میں نے پہلے بولا اگر اس طرح کا اچانک آپ کی ٹانگ میں کوئی سوجن ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹانگ میں پین بھی ہو جائے، تو وہ کبھی کبھی ڈیپ وینس تھرومبوسس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جیسے کوئی لانگ فلائٹ پہ جس نے بندے نے ٹریول کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک طرح کی میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے، تو اس کو فوری طور پر ٹھیک کروانا چاہیے. ٹھیک ہے، پھر یہ کہ اگر آپ کی باڈی کا لیمفیٹک سسٹم صحیح کام نہیں کر رہا، تو کیونکہ جو لیمفیٹک سسٹم ہوتا ہے وہ جو ہے نا ٹیشو میں جو ایکسٹرا فلوئڈ جمع ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کلیکٹ کرتا ہے، وہ کلیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن لیٹ سے کہ لیمفیٹک سسٹم ڈیمیج ہے، مثال کے طور پہ کینسر سرجری کی وجہ سے تو ہے. ٹھیک ہے، تو جو لمف نوڈ اور لمف جو ڈرین کرتی ہیں اس ایریا میں، تو وہ پراپر کام نہیں کریں گی، تو اس وجہ سے ایڈیما ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ تو ویسے بہت ریئر ہے، لیکن کچھ ملکوں میں یا کچھ بہت ہی جو لوگ بالکل خوراک ان کی میں بہت کمی ہے، پروٹین خاص طور پہ اگر وہ نہیں لے رہے تو وہ جو ہے وہ زیادہ مطلب عرصے تک وہ نہیں لے رہے، تو اس کی وجہ سے جو نا جسم میں پانی اکٹھا ہو سکتا ہے، اور وہ جو ہے نا ایڈیما کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے. اب جو یہ تو میں نے آپ کو اس کی کازز بتا دیں. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کہ اس کے رسک فیکٹر کیا کیا ہیں. تو رسک فیکٹر میں یہ کہ پہلے تو میں بتاؤں گا کہ جو پریگنینسی میں یہ جو خواتین حاملہ خواتین ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جو خواتین کی باڈی ہوتی ہے وہ زیادہ سوڈیم اور پانی مطلب واٹر کو ریٹین کرتی ہے. ٹھیک ہے،
تو کیونکہ جو فلوئڈ زیادہ ریکوائرڈ ہوتا ہے جو بچہ ڈیولپ ہو رہتا ہے اور پلیسنٹا کے لیے، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہ ایڈیما کا رسک بڑھ سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر لیٹ سے کوئی آپ میڈیکیشن لے رہی ہیں، جیسے بلڈ پریشر کی میڈیکیشن ہے، نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگ جو پین کلر وغیرہ ہوتی ہیں، اس سے بھی ہو سکتا ہے، اسٹیرائڈ ڈرگس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایسٹروجن جو ہارمون ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کوئی ڈائبٹیز میڈیکیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا پھر جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اگر کوئی ہارٹ فیلئر ہے یا کڈنی ڈیزیز ہے، لیور کی بیماری ہے، تو اس میں اس کا رسک بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی اگر کوئی کسی باڈی کے حصے میں کوئی سرجری کرایا جائے تو اس سے جو لمف نوڈ ڈیمیج ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے نا آپ کے بازو میں یا ٹانگ میں ایڈیما ہو سکتا ہے، عام طور پہ ایک سائڈ پہ، ٹھیک ہے۔ اب میں اس کی جو ہے نا کمپلیکیشن مطلب کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں وہ بتا دیتا ہوں۔ اس میں اگر ایڈیما کو ٹھیک نہ کیا جائے تو یہ کہ ظاہر ہے وہ سویلنگ جو ہے مطلب سوجن بڑھ جائے گی، اس میں پین سٹارٹ ہو سکتا ہے، چلنے میں مشکل پیش آ سکتی ہے، پھر یہ اسٹیفنس ہو سکتی ہے مطلب وہ جو ہے نا ٹیشو کی، ٹھیک ہے، اور سکن جو ہے نا وہ اسٹریچ ہو جا سکتی ہے اور اس میں ایچنگ ہو سکتی ہے اور انکمفرٹیبل ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس سکن جہاں پہ ایڈیما ہے تو اس میں انفیکشن کا رسک بڑھ سکتا ہے اور اسکارنگ ہو سکتی ہے جو ٹیشوز کے لیئر کے بیچ میں، ٹھیک ہے، اور بلڈ سرکولیشن جو ہے نا وہ کم ہو سکتی ہے، اور جو بلڈ ویسل ہیں اس ایریا میں، جیسے اس کی آرٹریز، وین اور جوائنٹس کی جو ہے نا اس میں جو اس کی جو مطلب ان کی الاسٹیسٹی وہ کم ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ اس میں اسکن کا جو السر ہوتا ہے اس کی جو بھی رسک زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ تو میں نے کمپلیکیشن بتا دی، اب آ جاتے ہیں کہ اس کو ہم ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں۔ تو اس کا ڈائگنوسس میں یہ کہ ظاہر ہے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم پراپر ہسٹری لیتے ہیں کہ کیا مطلب جو ہے نا اس کی کیا کوئی کنڈیشن ہے، کوئی لائف سے لانگ ٹریول تو نہیں کیا یا کہیں زیادہ دیر تو نہیں بیٹھے رہی یا کوئی اور انڈر لائنگ النیس تو نہیں ہے، وہ سارا ہم کویشچن پوچھتے ہیں، مطلب جس کو پراپر ہسٹری مطلب اگر لیں تو اس سے کافی ریزن سمجھ مطلب اس میں ڈائگنوسس میں ہیلپ فل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ کچھ کیسز میں اگر کوئی انویسٹیگیشن چاہیے تو وہ بھی کروا سکتے ہیں، ایکس رے وغیرہ، الٹرا ساؤنڈ یا پھر بلڈ اور یورین ٹیسٹ بھی کروا سکتے ہیں۔ تو یہ تو ہو گیا اس کا ڈائگنوسس۔ اب آ جاتے ہیں اسی کی ٹریٹمنٹ کیسے کرتے ہیں۔ تو ٹریٹمنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اگر تو یہ تھوڑا سا مطلب ایڈیما ہو، مطلب تھوڑی سی سوجن ہو، تو اگر کوئی خاص طور پہ انڈر لائنگ النیس نہ ہو تو وہ جو ہے نا وہ عام طور پہ خود ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، خاص طور پہ جب جو ہے نا آپ جو ہے اگر جس مثال کے طور پہ ٹانگ کو ہوا ہے تو اگر وہ ٹانگ کو جو ہے نا اس کو اوپر مطلب اس کو اٹھائیں، جیسے مثال میں اکثر ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ رات کو جب سوتے ہیں تو ٹانگ کے نیچے تکیے رکھ لیں، تو وہ جو ہے ٹانگ جب ہارٹ کے لیول سے اوپر اٹھی ہوتی ہے تو اس سے وہ واپس ہارٹ کی طرف جو ہے نا وہ پانی چلا جاتا ہے، تو اس سے آرام آ سکتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ کوئی تھوڑی مطلب زیادہ سویلنگ ہو، سویئر تھوڑا ایڈیما ہو، تو اس میں پھر کئی بار ڈرگ دینی پڑ جاتی ہیں، جس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ ایکسٹرا جو فلوئڈ ہوتا ہے وہ جو ہے نا مطلب باڈی میں سے باہر نکل آتا ہے یورین کی صورت میں، جس کو ڈائیوریٹک ڈرگ کہتے ہیں، اور کامنلی یوز ہوتی ہے ڈرگ جو ہے نا جس کو فروسیمیڈ، جس کا جنرک نیم ہے، اور لیسکس کے نام سے آتی ہے، یہ کامنلی یوز ہوتی ہے اس میں ایڈیما کو ٹھیک کرنے میں۔ لیکن یہ کہ یہ ڈاکٹر پھر وہ تبھی ایڈوائز کرے گا جب وہ اس کو پتہ چلے گا کہ کیا کوئی انڈر لائن کنڈیشن تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے حساب سے جو ہے نا مطلب آپ کی ہسٹری لینے کے بعد اس حساب سے وہ آپ کو میڈیسن ایڈوائز کریں گے، ٹھیک ہے۔ مطلب پھر اس کی جو لانگ ٹرم مینجمنٹ آتی ہے کہ اس میں یہ کہ یہ ہمارا یہ فوکس ہوتا ہے کہ پہلے اس کی ریزن معلوم کریں، کیونکہ میڈیکل میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب تک آپ کی جو چیز مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ، اکثر وہ ہمارے خاص طور پر پاکستان میں وہ کہتے ہیں جی اچھا جی درد ہو رہا ہے، درد کی گولی دو، سوجن ہے جی چلو جی سوجن کی گولی دے، لیکن جب تک آپ انڈر لائن کاز مطلب جو کیا ریزن ہے اس کو اسی طرح آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے تو تب تک جو ہے نا اس کا وہ جو ہے نا علاج کبھی صحیح مطلب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو لانگ ٹرم اس کی مینجمنٹ یہی ہے کہ پہلے ان ریزن کو جو جیسے میں نے پہلے مینشن کیا ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے تو اس کے مطابق پھر ان ریزن کو ٹریٹ کیا جائے۔ اب میں اس کی تھوڑی لائف سٹائل اور ہوم ریمیڈیز بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو اگر اس طرح کی جو ایڈیما کی وہ آپ کو شکایت ہو تو اس میں یہ کہ اگر جو پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ اگر ٹانگ میں اس طرح کا سوجن ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اگر ٹانگ کو اس کو مطلب عام طور پہ ہم کہتے ہیں جی آپ جب لیٹتے ہیں تو ٹانگ کو کے نیچے 2 تکیے رکھ لیں، ٹھیک ہے، تو مطلب جب اس کا جو ٹانگ جو ہے اس کا ہارٹ کے لیول سے اوپر وہ ٹانگ اٹھتی ہے تو اس سے وہ جو نا ٹیشو جو میں جو ایڈیما ہوتا ہے وہ ہارٹ کی طرف مطلب پانی چلا جاتا ہے تو اس سے وہ آرام آ سکتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں مطلب جو ہے نا یہ کئی جو ہے نا یہ دن میں کئی دفعہ کرنا چاہیے اس طرح کی جو مطلب جو ہے
مطلب آپ اگر ٹانگ کو ایلیویٹ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. تو اور پھر یہ خاص طور پہ سوتے وقت ہم ایڈوائز کرتے ہیں کہ نیچے تکیے رکھ لیں، ٹھیک ہے، ٹانگ کے نیچے اگر ٹانگ میں لٹ سے سویلنگ ہے. تو اس کے علاوہ پھر مساج بھی یہ نا کہ جو اگر آپ کو جس جگہ پہ ایڈیما ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو جو اس ایریا کو تھوڑا اسٹروک کریں، مطلب جو ہے نا تھوڑا پریشر سے، لیکن اتنا پریشر نہ اپلائی کریں کہ درد ہو جائے. تو وہ جو ہے نا مطلب ہارٹ کی طرف وہ ایک طرح کا جو ہے نا وہ جو فلوئڈ اکٹھا ہوا ہے وہ پش ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ یہ بھی ایک طرح کا مساج بھی ہیلپ کر سکتا ہے. پھر یہ کہ اس میں کبھی کچھ قسم میں جب تھوڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہوتی ہے تو اس میں ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو کمپریشن سٹاکنگ آتی ہیں وہ مطلب لٹ سے ٹانگ میں ایڈیما ہے تو وہ پہن لیں. پھر سلیوز یا گلوز آتے ہیں لٹ سے ہاتھوں میں ایڈیما ہے تو وہ بھی پہن سکتے ہیں. عام طور پہ جب تھوڑی سویلنگ تھوڑی کم ہو جاتی ہے اس کے بعد پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پہن لیں، ٹھیک ہے، تاکہ سویلنگ دوبارہ سے نہ ہو، ٹھیک ہے. مطلب یہ جو بیسیکلی جو کمپریشن سٹاکنگ آتی ہیں نا وہ ایک طرح کا لمبس پہ پریشر ڈالتی ہیں تاکہ جو نا اس میں فلوئڈ اکٹھا نہ ہو مطلب ٹانگوں میں، ٹھیک ہے. یہ کہ آپ کو جو اگر جس ایریا میں مطلب مثال کے طور پہ ٹانگ میں سوجن ہو تو اس کو آپ ایریا کو آپ کلین رکھیں، موئسچرائز رکھیں، ٹھیک ہے، اور زخموں سے بچائیں، کیونکہ اگر ڈرائی اور اسکن ہوگی تو اس میں آپ کو جو ہے نا زیادہ کٹس یا انفیکشن کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر لٹ سے مثال کے طور پہ آپ کو پاؤں میں اس طرح کی ہے تو آپ جو ہے نا اس میں جو ہے نا پروٹیکشن مطلب اس میں کوئی ویئر جیسے ساکس وغیرہ پراپر پہن لیں تاکہ وہ آپ کی انجری وغیرہ نہ ہو. پھر یہ کہ اگر لٹس ہے کہ آپ نے ڈاکٹر نے ایڈوائز کیا ہے کہ آپ کو سالٹ زیادہ لے رہی ہیں ڈائٹ میں، تو سالٹ اگر خوراک میں کم کر دیں تو جو ہے نا اس میں آپ کا ایڈیما کم ہو سکتا ہے. مطلب سالٹ جو ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی باڈی میں فلوئڈ زیادہ اکٹھا کرتا ہے اور اس وجہ سے ایڈیما ہو سکتا ہے. تو یہ تھی میری جو آج کی ویڈیو ایڈیما کے بارے میں. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ اس کو پراپر ایک طرح کا انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے، مطلب کاز کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کہ کیا انڈر لائن کاز ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق پھر آگے ٹریٹمنٹ دینی چاہیے. تو ابھی تک آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں اور گھنٹی کے آئیکن کو کلک کریں تاکہ اور پھر آل کے آپشن سلیکٹ کریں تاکہ جو بھی میری آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو بر وقت مل سکیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے میرے ویڈیو سے آپ کو تھوڑا بہت آپ کو ہیلپ ہو رہی ہے، بینیفٹ میں رہے، تو آپ ضرور لائک کر دیا کریں، ٹھیک ہے. اور پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، کیونکہ یہ جو میرا چینل اوپیت بی بی ہے وہ بیسیکلی خدمت خلق کا چینل ہے اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کا بھلا ہو اس چینل کے تھرو. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اوکے جی، اللہ حافظ.